अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं। दूसरा राउंड जो है वो 2 जनवरी को होगा, लेकिन अभी भी शक की ऐनक से इसको देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर हुकूमती जो सीनियर लोग हैं वो इसके ऊपर काफी शक का इजहार कर रहे हैं। आज ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद की बरसी के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें सीनियर लीडर्स ने बात की, वो भी हम आपको आगे चल के सुनाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तो ये सिर्फ एक बहाना है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो अभी हाल ही में गैर मुल्की प्रेशर आया, ख़ासतौर पर आपको मालूम है मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं उनको यूरोपियन यूनियन और बरतानिया भी क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब समझते हैं कि ये इमरान खान के हवाले से सिर्फ एक बहाना है और निशाने पर हमारा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत से सवालात उठा दिए। उनका यह कहना था कि नून लीग की सियासत जो है वो मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। ये 90 की दहाई नहीं है। आपने जो हमारे साथ मुआहदे के तहत वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा मेंबर लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का भी। हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मैंने आपको बताया कि अगर मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं और अगर हुकूमत की तरफ से भी इनको शक की निगाह से देखा जाएगा और वो अपनी ही हुकूमती कमेटी को कहेंगे या हुकूमत को कहेंगे कि एहतियात करें, तो फिर क्या बनेगा? क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ये सुन लें। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है, PTI मुज़ाकरात राजी हो गई है और हमारे साथ सारे कहते हैं कि मुज़ाकरात का मैं मुखालिफ हूं, लेकिन मुझे को बताए तो सही इस चीज का। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है? मुज़ाकरात करें, जरूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए रोल ना जाइए किधर। मुज़ाकरात करें, जरूर करें, अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन याद रखियो रुल ना जाइयो। अब ये एक बड़ा ही अजीब सा ख्वाजा आसिफ साहब का टिपिकल स्टाइल है। फैसल चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये अब उनकी घबराहट है या आपको ये कह रहे हैं कि तुसी ख्याल रखियो रुल ना जाइए, क्योंकि आप लोग तो पहले सिर्फ कहीं और मुज़ाकरात करना चाहते थे ना? फैसल चौधरी साहब। नहीं, ये मुज़ाकरात भी किन मुज़ाकरात के नतीजे में ही है ना। अगर आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की घबराहट आपको नहीं पता चल रही, जो वो आज उन्होंने बात की है, उनके अपने रैंक एंड फाइल में भी एक यकज़बानी तो नहीं है। ये जो फॉर्म 47 के मेंबरान हैं, ये साद रफीक और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, कि ये तो ग्रेसफुली इन्होंने एक काम तो किया ना कि अपनी जो हार है उसको एक्सेप्ट किया। ये समझते हैं कि मुज़ाकरात हुए तो इनका जबरदस्त हो जाएगा और ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स है लड़खड़ा जाएगा। लिहाजा ये सबोटाज करने के लिए उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उस किस्म के एक्शन किए जाते हैं और ये होंगे। लेकिन हमें बिलीव है और हम जो है फर्मली ये टॉक्स करेंगे और हम टॉक्स करके जो है अपना हमने नेक नियत की है। तो वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं फैसल चौधरी के भी 15 रोज में ऐसा क्या हुआ कि आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए? कौन सा वो तावीज़ भी कह रहे थे कि केड़ा तावीज़ है जिहदे नाल तुसी मुज़ाकरात ते बैठे? ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर नहीं है, तुसी ये मैं हूं सर। उन्होंने दसना या पूछना साडे को? सर मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि केड़ा तावीज़, ਉਹ भी पूछ रहे ने ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा। ख्वाजा आसिफ साहब को के तावीज़ नहीं है, कुछ सेंस प्रिवेल करती है, लोग जाते हैं, वो सियाने लोग उनको भी टकरे हैं, जिन्होंने बात की है
اور انہوں نے یہ سیاسی راستہ اختیار کیا ہے. اور بڑی اچھی بات کی تھی فیصل چوہی صاحب ایاز صادق صاحب نے کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور انہوں نے وزیر اعظم کو درخواست کی اور اس کے بعد پھر حکومت نے بھی کمیٹی بنا دی. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس ماحول میں؟ خواجہ آصف صاحب کا بھی آپ نے گفتگو سنی, آپ لوگوں کے معاملات تو چلیں اب بہتری کی طرف چل پڑے ہیں, کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, کل ایک آرڈیننس بھی آ گیا مدرسے کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن اس وقت بڑا کویسچن یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکرات جو ہیں وہ اسی طرح بہتر سمت کی طرف رواں دواں رہیں گے کہ نہیں؟ پاکستان کی پالیٹکس کو سوچ سمجھ کے پھر مائنڈ اپلائی کریں اس مذاکرات کے حوالے سے, تو یقیناً اس میں دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ مذاکرات کے لیے اتنی قصوروار نہیں ہوں گی جتنا اس کے پیچھے جو ہے نا اس ٹیبل پہ لانے والے جو ہے وہ ان کو اس میں لائے ہوں گے. ممکن ہے کہ خواجہ صاحب کو اعتماد میں نہ لیا ہو, یا خواجہ صاحب جو ہے وہ میٹر نہ کر رہے ہوں اس معاملے میں. بہرحال اس میں 26 کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی ریئلائز کیا, یا ریئلائز کرانے والوں نے ان کو ریئلائز کروایا کہ جو ہے آپ احتجاج سے جو ہے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اب حکومت یا حکومتی وزیر چاہیں یا نہ چاہیں, وہ ایک جہاں پہ جو انہوں نے اسکیچ ورک کیا ہوگا وہاں تک لے کے جائیں گے اس کو, اور اگر پیچھے جو ہے نا کوئی چیز ایگری ہو گئی ہے تو وہ 2-4-6 نشستیں ہوں گی, اس کے بعد جو ہے نا معاملات اس پہ پہنچ جائیں گے. اور اگر کہیں پہ فیلئر کرنا ہوا تو بھی جو ہے نا وہ ان دونوں سے زیادہ جو ہے نا وہ منشا جو ہے وہ کسی اور کی ہوگی, اور اسی منشا کے مطابق جو ہے معاملات آگے چلیں گے. اور یقیناً, لیکن بات یہ ہے کہ اگلے روز جو چیف وپ ہیں حکومتی سائٹ کے, انہوں نے ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب, انہوں نے باقاعدہ ایک دوبارہ خط لکھا, اور پہلے بھی 2 دفعہ لکھا تھا, تیسری دفعہ خط لکھ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی پینل کے نام دیں آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے تاکہ نامزد کیا جائے. اب یہ کوئی رول نہیں ہے کہ اپوزیشن سے لگے گا, لیکن عمران خان صاحب کی آج ہم سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت کون ہوتی ہے بتانے والی, بس پہلا شخصیت بھی شیخ وقاص اکرم, دوسری بھی, تیسری بھی اور چوتھا بھی, تو یعنی کہ چاروں نام جو ہیں وہ شیخ وقاص اکرم. یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. اب اگر یہ ایک طرز گفتگو رہے گا ایک سائڈ سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر ان کو بھی تو دوبارہ سوچنا چاہیے نا؟ ٹھیک ہے آپ 4 ناموں کا پینل دے دیں اور اس میں کہہ دیں کہ پرائرٹی نمبر 1 is شیخ وقاص اکرم, لیٹ دا گورنمنٹ ڈیسائیڈ. نمبر تو ان کے پاس زیادہ ہے, نمبر تو ان کے پاس زیادہ ہے, مگر یہ اس میں معاملہ جو ہے نا اسپیکر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, گورنمنٹ نے بھی شاید ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہوگا. یہ کمیٹیز جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اسپیکر کے ڈومین میں فال کرتی ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو مگر وہ یہ جو بھی کہیں کہ اپنے آپ کو کہیں کہ پہلے بھی شیخ صاحب ہیں, دوسرے نمبر پہ بھی, تیسرے نمبر پہ بھی, تو وہ جو اصل جو چیزیں جو ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں, موٹی موٹی جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں, اگر ہو گئی ہیں تو وہ پھر اسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا جیسا بھی انداز گفتگو ہوا. کیونکہ ایک طرف جو ہے نا وہ ایک طرف جو کہ سامنے نہیں ہے, وہ شاید وہ یہ روز کے معاملات سے تنگ آ گئی ہوئی ہے, اور وہ چاہتے ہیں شاید کہ کوئی ایسا نتیجہ نکل آئے ون ون سچویشن, اور کوئی آگے چل پڑے معاملات. گورنمنٹ بھی جو ہے, جو سپاہیاں گورنمنٹ میں ہیں وہ بھی کوئی نتائج نہیں دے پا رہی ہیں. دوسری طرف سے روز ایجیٹیشن, روز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ ایک جلوس, ایک ساتھ کوئی 5, 10, 20, 50 ہزار لوگ نکل کے آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ کہیں پہ سینس پرویل کر رہی ہے, اور کہیں پہ انہوں نے کوئی موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی ہیں. اب یہ سامنے جو ہے نا وہ منظر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کبھی کامیابی نظر آئے گی, کبھی ناکامی نظر آئے گی, مگر الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن ہونا ہے, جو فیصلہ ہونا ہے, وہ جو بیک ڈور چینل ہے وہیں پہ فیصلہ ہونا ہے. بالکل صحیح. فیصل چوہی صاحب, اب آپ پہ کے لوگوں کے اوپر بھی اگر آپ لوگ بھی اسی قسم کی ٹون رکھیں گے, جس طرح مطلب کہ جی وہ فارم 47 تو یہ تو وہ تو, لیکن اب الٹیمیٹلی آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں مذاکرات کی میز پر,
اور آپ نے یقیناً ٹھیک ہے آپ جو بھی کہتے ہیں لیکن اب وہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ حکومتی ہیں, حکومت میں ہیں, ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, تو تھوڑی سی ٹون ٹینر شاید آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بیٹھیں تو صحیح, معاملات آگے لے کر چلیں. اگر اسی لیول پر خراب ہونا شروع ہو گئے تو پھر آگے فائدہ کیا ہوگا, کس کا فائدہ ہوگا؟ ضمیر, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کامران بھائی سے ایک سوال پوچھا اور عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے پوچھا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سٹیٹمنٹ کہاں سے آئی اور کس نے دی ہے, اور کس طرح سے جیل میں بیٹھا شخص کی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے سوالات کیے جاتے ہیں, حالانکہ ان کی 2 دن سے کوئی پیشی بھی نہیں ہوئی, اور جو لاسٹ پہ جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں حامد رضا صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کے سامنے یہ بات. تو جب یہ بے پر کی باتیں کی جاتی ہیں تو کائنڈلی آپ تو بہت سینئر آدمی ہیں, آپ کی پارٹی سے ہی کسی نے بات کی ہے. آپ یہ کہ آج مطلب میرا کوئی کان لے گیا ہے تو ذرائع سے پہلے پوچھنا تو ہوتا ہے کہ بھائی کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے ایٹریبیوٹ کر کے ایک سٹیٹمنٹ چلائی جا رہی ہے. وہ سٹیٹمنٹ کس نے دی ہے؟ سر آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم ایک نام ہی دیں گے, بھئی ہمیں پینل دینے کا نہیں ضرورت. یہ آپ کی پارٹی کے نمائندے میرے پروگرام میں بھی کہہ کے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر میں نے دی ہے تو obviously because I meet him, اور میں ان کے اس پہ کہتا ہوں یہ علیمہ خان نے دی ہیں. دیکھیے ایسی بے پر کی نہیں باتیں. اچھا نہیں تو ابھی جو آیا ہے تو پینل کے نام جائیں گے. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے, ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بالکل آپ ڈینائی کر رہے ہیں. I take your word. ہے یا نہیں ہے فیصل چوئی صاحب, I take your word. کرنا زیادتی ہے. ٹھیک ہے, I take your word. ایتھکس کے خلاف ہے, یہ ایتھکس کے خلاف ہے. فیصل چوئی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, فیصل چوئی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں I take your word. I take your word. ذرائع بتائیں, ذرا سامنے تو لائیں ان کو. فیصل چوئی صاحب I said کہ I take your word. میرے پروگرام میں آپ ہی کی پارٹی کے ایک رہنما کہہ کے گئے ہیں کہ جی ہم ایک بندے کا نام دیں گے, اور اگلے روز یہ نام آ جاتا ہے سامنے. فیصل چوئی صاحب I said کہ I take your word. I take your word. ٹھیک ہے, آپ ہمیں اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ بتا دیجئے گا کہ جناب ہم نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا. پلیز جیل میں بیٹھے شخص کے سر دیکھیں, انسٹیڈ آف کہ جی آپ میڈیا کو کرٹیسائز کریں, آپ ایک باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ جی ایسا نہیں ہوا. مطلب یو آر پوائنٹنگ آؤٹ اے رپورٹر انسٹیڈ آف, مطلب پلیز آپ غلط بات کر رہے ہیں. There is no such چوئی صاحب I said کہ I take your word. I take your word. Thank you. Now میں ادھر سے ہی کہہ رہا ہوں. چلیں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں جوائن کر لیا ہے بیرسٹر دانیال چوئی صاحب نے, پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کے. بہت بہت شکریہ دانیال چوئی صاحب. دانیال چوئی صاحب, خواجہ آصف صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سنوا دیں, خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سن لیں. سر یہ آج ہی بات کی انہوں نے. پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے, پی ٹی آئی مذاکرات راضی ہو گئی ہے, اور ہمارے ساتھ سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات کا میں مخالف ہوں, لیکن مجھے کوئی بتائے تو صحیح اس چیز کا. یہ 15 دن میں کیا کوئی نسخہ جو ہے سامنے آیا ہے, کیا کوئی تعویذ آیا ہے, یا کیا ہوا ہے, کسی نے پھونک ماری ہے کی ہے. مذاکرات کریں, ضرور کریں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, لیکن خیال رکھیے اور رولے نہ جائیے کدھر. دانیال چوئی صاحب یہ کیوں, شبلی فراز نے بھی بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی سن لیں تاکہ پھر گفتگو آگے بڑھائیے. کیا فرما رہے ہیں شبلی فراز صاحب, یہ سنوا دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی, وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی, ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. دانیال چوئی صاحب, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ چلو 100 بسم اللہ مذاکرات ہون, اللہ کرے کامیاب ہو جائے, پر خیال رکھنا رول نہ جانا. ایک تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ فیلنگ یا یہ کیوں سینٹیمنٹ ایک طرح سے آپ کی حکومت کے اندر بھی ہے اور آپ کی جماعت کے اندر ہے. اور دوسرا شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ اونس تو آپ کے اوپر ہی ہے. دانیال چوئی صاحب. تھینک یو جی زمیر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. جی زمیر صاحب دیکھیں, جہاں تک خواجہ صاحب کی بات ہے میں تو اس کا نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کا مطلب وہ بہتر سمجھا سکیں گے, مجھے اتنا سمجھ نہیں آیا اس کی بات کا مطلب. لیکن جہاں تک بات ہے جنرلی جو ایک لائن دیکھی جا رہی ہے, یا جو ان کی جو حرکات پہلے رہی ہیں,
کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر پوائنٹ کے اوپر آ کر انہوں نے اینڈ میں یو ٹرن لیا ہے، بھاگے ہیں۔ وہ جب یہ 26 نومبر کو احتجاج کے لیے آ رہے تھے اور سنجانی کے مقام پر ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہو کر بات پکی ہو گئی، تب یہ اپنے پیچھے جن کے ہینڈلرز نے ان کو جب آرڈر دیا تو یہ بھاگ گئے اور اب ڈی چوک پہ چڑھ دوڑے اور لوگوں کو گولیاں ماری۔ پھر یہاں جب 26ویں ترمیم کی بات آ رہی تھی تب پوائنٹس، کاماز، ایفس، بٹس ان کی مرضی سے ڈالے گئے، اس سے بھی یہ بیک ٹریک ہو گئے۔ تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ یہ دو چیزیں سمجھتے ہیں، یا یہ گھربان اور یا یہ سیدھے پاؤں۔ تو اب جو ان کو ابھی یہ پاؤں اگر اس لیے پڑے ہیں کہ اگر جو ان کو بریدنگ سپیس ملے گی تو پھر یہ وہی کریں گے۔ دیکھیں ان کی جو سیاست ہے وہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر تو نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں ہے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کے پی کے میں 12 سال میں یہ دیا، یہ تو نہیں ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ پاکستان میں ہم نے یہ کیا پچھلے 5 سال میں۔ ان کی سیاست ہے نفرت کی، ان کی سیاست ہے تفریق کی، ان کی سیاست ہے 9 مئی کی، ان کی سیاست ہے اداروں کو کمزور کرنے کی، ان کی سیاست ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی۔ وہ آئی ایم ایف کے باہر احتجاج ہوں اپنے کے اور اپنے ملک کے خلاف، یا اپنے شہداؤں کے مجسمے جلانا اور آگ لگانا۔ تو جو ان کی سیاست ہے وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر ہے اور لوگوں کو یہ نفرت کی بنیاد پہ اکٹھے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کامن جو بندہ ہے، یہ پولیٹیکل آئیکیومن رکھنے والا بندہ، وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ چاہے یہ لپ سروسنگ جتنی مرضی کر لیں مذاکرات کی، کہ بات کرنے کی، افہام و تفہیم کی، اینڈ پہ جو ان کی سوچ ہے اس کا جو تعین ہے، یا ان کی سوچ کی جو کیا کہتے ہیں ان کی ڈیسٹینیشن ہے ان کی سوچ کی، وہ ہے ہی جلاؤ گھراؤ، تفریق، آگ لگانا، نفرت، سول نافرمانی۔ یہ سول نافرمانی کی بات آج سے نہیں کر رہے، یہ اس ٹائم بھی کر رہے تھے جب ان کے خلاف کوئی مینڈیٹ، کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو اور دانیل چوہدری صاحب پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا؟ لوگ آگ لگا رہے تھے۔ دانیل چوہدری صاحب پھر آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا، کہ شاید یہ دوبارہ یو ٹرن لے جائیں گے؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل جماعت کے پاس اور کیا چیز ہے یا اور کیا ٹول ہے؟ وہ کہتے ہیں نیگوسیشن، اور جب سب کچھ فیل ہو جائے، سب دروازے بند ہو جائیں، دین آلسو یو سٹ آن دا ٹیبل اینڈ یو ڈو نیگوسیشن۔ تو ہم تو ان کو یہ سمجھانے کی بات کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر مفاہمت کے ساتھ پولیٹیکل میچورٹی دکھا کر چیزوں کو آگے چلائیں۔ اگر آپ یہ جلاؤ گھراؤ، تفریق، نفرت کی سیاست کا بیانیہ اٹھا کے پھرتے رہیں گے تو یہ اب آپ کے ووٹر نے بھی اٹھانے سے ریجیکٹ کر دیا ہے، یا لوگوں نے بھی اٹھانے سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور آپ کو نظر آیا جب ابھی آپ 26 کو جب آپ نے لوگوں کو کال دی، پنجاب سے، آپ نے سندھ سے، بلوچستان سے، آپ کی جہاں اسٹیٹ مشینری تھی، جہاں اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اپنی اس کو استعمال کر کے، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی بندہ نہیں نکلا۔ صحیح، کیونکہ ہمیں ان کے اپنے کولیگز، ان کے ایم این ایز اندر بیٹھ کر ہاؤس میں کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اس بیانیے سے نکلواؤ، ہمیں معاف کرواؤ، یہ جو گالیاں گلوچ ہے اور یہ لڑائی ہے اور یہ اداروں کے خلاف حملہ کرنا ہے، ہم اس کے اوپر نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے اپنے کولیگز کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے اور تمام میچور لوگ ہیں کہ چیزوں کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں۔ بالکل صحیح۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو تھی برسی تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس کے حوالے سے جو تقریب تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا کہ کیا خطرہ ہے پاکستان کو، یہ ذرا سن لیں۔ آنا ہے نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میسائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک موجود ہے اٹامک طاقت پہ سودا کرنے دیں گے، اور نہ ہی شہید بی بی کی میسائل پروگرام پہ۔ جی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران صرف بہانہ ہے، اصل میں نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو اس وقت موجود ہے، انہوں نے جاتے جاتے جو ہے وہ یہ جو سینکشنز لگائیں ہمارے پاکستان کے مسل پروگرام کے حوالے سے۔ کیا کہیں گے کامران مرتضیٰ صاحب؟ عمران صاحب اتنے ہی پاکستانی ہے جتنا آپ اور میں یا کوئی اور ساتھی جو ہے وہ پاکستانی ہو سکتا ہے۔ تو وہ عمران بہانہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ ان سے 10 اخلاق میرے بھی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ،
مجھے یہ بھی اختلاف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے 2018 کے بعد جو ہے پارلیمنٹ یا کمال بنی تھی، مگر بہرحال انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ نے بات سن لی، ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے، ڈالا جان کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ابھی جو سینکشنز لگی ہیں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے وہ لگا کے گئے ہیں، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آنے والی ایڈمنسٹریشن سے بھی پی ایم ایل این کے اور جو حکومتی لوگ ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں۔ ایک تو اس پہ بھی واضح کر دیں، اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں نہیں رکے، انہوں نے پھر پہلے یہ بھی کہا، بلکہ آج بھی انہوں نے بولا کہ نون لیگ کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کے میٹرو پر ختم ہو جاتی ہے، اور 90 کی یہ دہائی نہیں ہے، اب یہ سوچنا چاہیے پی ایم ایل این کو۔ اور پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم سے کیے ہوئے معاہدے کے تحت وعدے پورے نہیں کیے جا رہے۔ دیکھیں جی، پہلی چیز کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو بھی ان کے سینکشنز یا جو انہوں نے پرپوز کیا اور جو لگائے، اس کو ہم نے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا، لیکن جہاں تک جو نئی گورنمنٹ جو آ رہی ہے اور دیٹ ول بی کمنگ، اور انشاءاللہ جو جنوری میں اپنا پوزیشن لے گی، تو ہمیں بڑی امید ہے۔ دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کو جب حکومت لی تو انٹرنیشنل آئسولیشن میں تھا، سی پیک بند ہو چکا تھا، سعودیہ سے آپ کے حالات خراب تھے، یو اے ای سے آپ کے حالات خراب تھے، اس ریجن میں آپ کے سب سے زیادہ لڑائی چل رہی تھی، اور ہم نے ان چیزوں کو نیوٹرلائز کیا، وہ ایران ہو، وہ یہ ہو چائنا ہو، سی پیک 2 کو واپس کیا، سعودیہ ہو، یو اے ای ہو، اور انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کو آئسولیشن سے نکالا۔ تو جو آگے بھی کوئی ایشوز ہیں، ابہام ہیں، چیزیں ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے، ان کو حل کریں گے، ایک بہتر راستہ نکال کر دونوں ملکوں کے لیے جو بہتر فیصلہ ہو وہ کریں گے۔ اور ہم دیکھیں کانفرنٹیشن اور فلاں نے ہمیں نکالا اور ڈونلڈ لو نے یہ کیا، ہم اس چیز میں بلیو نہیں کرتے، ہم چیز بلیو کرتے ہیں اپنی کارکردگی میں، اپنے کام میں، اور انشاءاللہ اس میں ڈیلیور کر ان سے بات کر اور دیکھیں ہماری پاکستان کی جو خاص طور پہ جو اٹامک وہ جو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں ون آف دا موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، اور ہمیں ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ورنہ ہمارا بھی حال جو عرب اسپرنگ میں اور عرب ملکوں کا ہوا وہی ہوتا اگر ہمارے پاس اپنا ڈیفنس میکنزم نہ ہوتا اسٹرانگ۔ تو ہم ڈیفنس میکنزم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر، اور وی آر ویری ہوپ فل کہ نیو ایڈمنسٹریشن ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر۔ آئی انڈرسٹینڈ، بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کی کہ آپ کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو پہ ختم ہوتی۔ دیکھیں اس ملک کو اگر اگر آپ اس کی بات، اگر ہم اس کا لب لباب لیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کنیکٹیوٹی۔ اگر آج پاکستان میں کاروبار ہو رہا ہے، اگر آج پاکستان میں چیزیں بہتر ہیں تو اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے جو ہم نے کہا سی پیک کیا ہے، سی پیک وہ روٹ ہے جس نے پاکستان کو انلیش کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ یہ ہم نے جو موٹر ویز بنائے وہ چاچا مامی پھپھی کی شادیوں پہ جانے کے لیے نہیں، یہ ٹریڈ روٹس بنائے، اور جس ٹائم ہم نے یہ بنائے تھے اگر اس ٹائم ہمیں سپورٹ کیا گیا تھا اور گھر نہ بھیجا جاتا تھا تو افغانستان نے بلڈ کرنا تھا، پورا افغانستان کھڑا ہونا تھا، اور خالی اس روٹ کے اوپر ہمیں $1000 پر ٹرک ملنا تھا۔ جہاں آپ امیجن کریں کہ اگر وہ پالیسی شفٹ نہ ہوتی اور ہمیں گھر نہ بھیج دیا گیا ہوتا تو آج پاکستان کدھر کھڑا ہوتا۔ لیکن انشاءاللہ آگے بھی ان ٹریڈ روٹس کے ساتھ جس کی بات کرتے ہیں ملک بہتر ہوگا اگر ہمارے سے کارکردگی کی بات کے اوپر موازنہ کریں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ میرے بھائی پی ٹی آئی سے ہوں یا کسی اور جماعت سے، کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہمارے ساتھ کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کسی کا ہمارے ساتھ معاہدے کیا ہوئے تھے سر؟ معاہدے جس نے الٹے دروازے لگائے۔ دانیال چوہدری صاحب بالکل صحیح، بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب معاہدے کے تحت وعدے پورے نہیں کیے جا رہے، اور پھر انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ مہنگائی میں کمی صرف کاغذات میں ہے، ریالٹی میں مہنگائی میں کمی نہیں آئی۔ دیکھیں ہم نے جب یہ ملک حکومت لی تھی تو ہم نے ایک چیز کو بڑا کیٹیگوریکل یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، اس ملک کے جو فیصلے ہیں مفاد میں وہ ہم سب سے پہلے لیں گے۔ بالکل ہم نے بہت چیزوں کے اوپر کمٹ کیا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ اور وہ نہیں پورا کر سکتے، وہ اس لیے
کیونکہ ہم نے اس ملک کی بنیادوں کو بچانا ہے. اس ملک کو, اس کی جو ملک کو کل کہہ رہے تھے لوگ کہ آج بینک کرپٹ ہو رہا ہے, کل ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے, کوئی کہتے تھے دیوالیہ ہو گیا, آج اپنے قدموں پہ کھڑا ہے, آج بہتری کی طرف جا رہا ہے. آج پاکستان پروگریسو پاکستان دوبارہ بن رہا ہے, جس کو بلومبرگ اور اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبل اکانومی ہے اور اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. جہاں ڈالر, ہم سے پہلے ڈالر 50 روپے کی صبح چھلانگ مار رہا تھا, 60 روپے کی شام کو. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کا ملک کس سمت جا رہا ہے. میں آپ کو یہ چیز اشور کر سکتا ہوں کہ آپ کا ملک صحیح سمت میں ہے. دعا یہی ہے کہ یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو جائیں نیچے عام آدمی تک کہ یہ کل یہ بینک کرپٹ ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے, یا ترسوں دیوالیہ ہو رہا ہے, آج اس کا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ آگے بھی چیزیں حل کریں گے, بہتر کریں گے, اور جو ہمارے ایلائز کو گریونسز ہیں ان کو حل کریں گے. سینیٹر کامران مرزا صاحب, اب مدرسے کے معاملے کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے اس پر تو بہتر پیش رفت ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو جو انڈرسٹینڈنگ دی تھی پرائم منسٹر نے, اس کے تحت معاملہ چل رہے ہیں. لیکن اب آپ کو یہ جو اس وقت ایک صورتحال ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اپنا وزن ڈال رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت تک خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکمران جماعت ہے PMLN, باقی الائنس کو نکال کر, کیا پیپلز پارٹی سے بھی تھوڑی سی ان کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ ایسا نہیں ہے. وہ جب تک اس میں جو پارٹیاں نزدیک ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بھی نزدیک آنے کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے, اور جو پارٹیاں دور ہو جاتی ہیں شاید اس کی بھی وجہ کہیں اور ہوتی ہے. تو وہ پاور میں بھی رہنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دوست, اور ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ عوام میں بھی رہیں. پاور میں تو وہ ہیں, جو انہوں نے شیئر لینا تھا معاہدے کے تحت وہ لے لیا, پریزیڈنسی لے لی, گورنرز لے لیے, اسپیکر لے لیا, اسپیکر نہیں ڈپٹی اسپیکر لے لیا, چیئرمین سینٹ لے لیا. اب وہ عوام میں بھی ظاہر ہے, عوام مہنگائی سے پریشان ہے, یہ تو درست بات ہے, تو وہ پھر عوام میں بھی رہنا ہے. انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اس وقت, وہ بھی آج بہت ضروری ہے. اس میں نون تو ڈائریکٹ وہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس منسٹری ہیں اور ان کے پاس دوسروں کے پاس دستوری ہوتے ہیں, تو وہ پھر عوام میں رہنے کی کوشش میں جو ہے. تو یہ دیکھیں اب وہ دونوں گھر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, عوام کے بھی اور اقتدار کے بھی, یا نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ پھر ان کی جو ہے نا ایکسپرٹی دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں. مگر یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ایکچوئل نہیں ہے, یہ سیاسی, آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ تنقید بھی کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ اور جو ہے نا وہ بینیفٹ بھی لیتے رہیں گے جب تک پیا جائے گی وہ اسی سسٹم کے تحت کام. دانیل, مجھے ایک بات بتا دیں فائنلی کہ آپ کو اوپر, حکومت کے اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ چلے انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, چاہے جس طرح بھی آپ اس کو لیں, آپ اس کو ٹیکل کریں گے, لیکن اٹ ایگزسٹ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ پریشر ٹیکٹکس کھیل رہی ہے. مولانا صاحب کو آپ نے ٹھنڈا کر دیا, PTI کا وہ ابھی ویسے کے ویسی ہے. تو کہیں پہ کوئی پریشانی کہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیزیں ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے جو کیا نام ہے ان کا, خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا؟ دیکھیں جی, ہم نے جب حکومت لی تھی تو ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر پتہ تھی کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے, پھولوں کی سیج نہیں. اور اس کے باوجود ہم نے حکومت اس لیے لی کہ اس ملک میں ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جس نے ڈیلیور کر کے سیاست کی ہو. ہم نے ڈیلیورنس کے اوپر کرنے کے لیے, اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر کوئی جماعت ڈیلیور کر سکتی ہے تو اس کا نام مسلم لیگ نون ہے. وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں ڈیلیور کر سکتی ہے, اور جس نے پہلے بھی ڈیلیور کیا, اس نے ڈیلیور کیا جب یہ ملک تاریخیوں میں تھا تو بجلی بنائی, جب یہ دہشت گردی کی جن میں ناسور میں پھنسا ہوا تھا تو دہشت گردی کی وار آن ٹیرر کیا, اور ان کا حل نکالا اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے گئے. تو ہم وہ جماعت ہیں جس نے ڈیلیورنس کی بیس کے اوپر اپنی ووٹ لیے ہیں, ہمیشہ نفرت کی بنیاد پر نہیں. تو ہم نے جب یہ حکومت لی تو وی ور ویری کلیئر آف اٹ کہ یہ ملک سے, ہماری سیاست سے پہلے اگر ہمیں کوئی چیز عزیز ہے تو ملک ہے. ہم نے ٹف فیصلے لیے, ہم نے سخت فیصلے لیے, لیکن ہم نے پاکستان کے لیے, اور ان فیصلوں سے آج یہ ملک بہتر ہوا ہے اور بہتر ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ ہمیں پورا ٹائم دیا گیا اور ہم اسی طرح سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتے رہے تو یہ ملک کے جو مسئلے ہیں, مسائل ہیں, وہ بھی حل ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوگا. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے یا کسی کا اتنا مینڈیٹ ہے کہ بیچ میں اپنی حکومت کرنا چاہے تو دے آر مور لائکلی, دے آر مور دین ویلکم ٹو ڈو اٹ. لیکن حکومت جو ہے دیکھ لے کر کے جو بھی کرنا ہے, لیکن اگر پاکستان کو صحیح سمت میں کوئی لے کے جا سکتی ہے جماعت, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے امبیسڈر ریٹائرڈ جمیل احمد خان, اور یہ جو انٹرنیشنل پریشرز کی بات ہو رہی ہے, افغانستان کے ساتھ
मामलात हो रहे हैं, इन पर बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान साहब. बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपके वक्त का. जमील अहमद खान साहब, अब हालात कुछ ऐसे हैं कि आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाते हुए जा रही है आपके मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड उन कंपनीज पर जो कि मामनत कर रही हैं मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए. उसके साथ साथ अफगानिस्तान के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम बाकायदा तौर पर मशरूत बातचीत की जो है पेशकश करते हैं, बैठकर बात करनी चाहिए काबुल के साथ. और जो अभी हाल ही में हमने क्रॉस बॉर्डर जो बॉर्डरिंग एरियाज थे वहाँ पे जो दहशत गर्दों के ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया. इस सारी सूरत हाल को देख के, और फिर वो यूरोपियन यूनियन का भी एक इशू है जिस पे वो बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी उन्होंने बात की है. इस पर सर क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान, जो उन्होंने खदशा जाहिर किया था अमेरिका ने, कि पाकिस्तान का कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है कि उसने अमेरिका पर हमला करना है. जी हाँ, आपका मैं याददानी कराता चलूँ आपके नाज़रीन की कि जब पिछली मरतबा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जब प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप उस वक्त जब प्रेसिडेंट बने थे, तो उस पिछले टर्म में फरवरी के महीने में पहले हफ्ते में ट्वीट किया था जिसमें पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की जो कि कोई डिप्लोमेटिक आदाब के बिल्कुल खिलाफ, डिसीटफुल यानी मक्कारी वगैरह वगैरह की बात की थी. तो इस दफा ये जो सिलसिला भी आना शुरू हुआ है सैंक्शन के हवाले से, क्योंकि ये तो सरकारी तौर पर इस पे हम बात कर सकते हैं, बाकी प्रोपेगेंडा भी खैर साथ साथ चल रहा है पैरेलली बहुत ज्यादा. तो जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से, जो उनके ट्रेजरी कानून के तहत जो सैंक्शन उन्हें लगाया गया है, देखिए हम लोग बहुत सारे मुल्कों की आंखों में खटक रहे हैं. वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी मुसलमान मुल्क बहुत ज्यादा ताकतवर हो या जो खासतौर पे जौहरी कुव्वत रखता हो. हालांकि हमारी जौहरी कुव्वत IAEA ने भी उसको माना है और अमेरिका ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा हमारी कमांड कंट्रोल सिस्टम की तारीफ की है. मिसाइल सिस्टम के बारे में हमारा मिसाइल कोई भी 3,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है. इवन इजराइल का बॉर्डर हमसे जो है वो 3,500 से ऊपर जाता है उनका बॉर्डर. तो 500 का उधर भी फर्क. असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि शाहीन 3 की ये कैपेबिलिटी वो समझता है अमेरिका कि वो बढ़ सकती है. यानी कि अब ये मफरूजे की बात है कि पाकिस्तान को खामखा कि पाकिस्तान का तमाम डिफेंस मैकेनिज्म पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान का डिफेंस का सारा फोकस जो है वो साउथ एशिया है, खासतौर पर इंडिया सेंट्रिक है हमारा मामला, और उनका भी ऐसी है. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब हमें डॉक्टर साहब दैट टू प्रोबेबली सही डॉक्टर साहब, लेकिन वो भी मिनिमम डेटरेंस के तहत एग्रेशन के लिए नहीं है. That's true. You know, we've been always spelling it out. देखिए, हमने अपने हर मुल्क का हक है अपना कि अपने मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कायम दायम रखे. ये हमारा हक है और ये हमारे इंटरनेशनल कानून इजाजत देता है. ये इसकी सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन चार्टर का इसमें प्रियम्बल में ये सारी चीजें दी गई हैं. तो उस लिहाज से तो ये सही है, ये बात दुरुस्त है. लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा था कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो बढ़ती जा रही है, इसकी सेंसिटिविटी जो बढ़ती जा रही है. देखिए, अगर हम ये कहें कि जी कुछ नहीं होगा तो ये भी बात गलत है. बात यह है कि कुछ हो सकता है, इस पे सोचना चाहिए और ऑफिस सर जोड़ के बैठा होगा या बैठना चाहिए उनको, और देखना ये चाहिए कि हम अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका कोई ऐसी मामूली कुव्वत तो है नहीं, सोमालिया तो वो है नहीं कि हम उसको इग्नोर कर दें, या कोई और मुल्क तो है नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता. इसमें इंगेजमेंट की जा सकती है. हमारे सफी साहब जो भी बुलाए गए हैं इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल हमारे जी बोलिए सर. जी बिल्कुल जमील अहमद खान साहब, आपका वसी तजर्बा है सफारतकारी का. अब अफगानिस्तान के साथ हम दोबारा मशरूत बातचीत करना चाहते हैं. वजीर आज़म ने अंदिया दे दिया, और नोइंग द फैक्ट कि वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुपों ने अपनी सेफ हेवन्स बनाई हुई हैं, अक्रॉस द बॉर्डर हैं, और 12 मरतबा, एक दफ़ा नहीं 12 मरतबा हम अफगानिस्तान को, काबुल को ये कह चुके हैं कि जी आप खुद एक्शन ले लें, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये इन्फिल्ट्रेशन दहशतगर्दों की रोकी जाए. अभी आपको क्या लगता है कि कैन वी मेक एनी हेडवे फॉर डायलॉग विद काबुल?
آج کسی ہیومینٹیرین پروگرام کے تحت مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، ایک ادارہ ہے یہاں ایجوکاسٹ کا، اس میں وہاں ان کے آئے ہوئے تھے وزیر آئے ہوئے تھے، ان سے میں نے یہ سوال کر ڈالا، اور ان کا یہ آج کی تازہ ترین بتا رہا ہوں میں، تقریباً 4 بجے کی بات ہے، اور اس میں تازہ ترین انہوں نے کہا کہ جی بات صرف یہ ہے کہ ہم تو بھائی ہیں، بالکل ہمارے پاس وہی جذبہ ہے بھائیوں والا، اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپ اٹیک کرتے ہیں تو اتنا بڑا بارڈر ہے، بارڈر فورس آپ نے رکھی ہوئی، آپ ان کو روکے ماریں، تو ہم تو اس کو نہیں منع کر رہے ہیں۔ رہا سوال ہمارا، تو میں نے کہا ان سے پوچھ لیا میں نے کہا کہ جی کیا بات ہے، کیا آپ کے پاس کوئی اس وقت ابھی حکومت آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی ہے، ابھی پوری طریقے سے مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم واقعی میں ہمارے پاس پوری نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ ہمارے وہ ایفیلیشن جو جب مجاہدین تھے اس وقت سے بھی چلی آ رہی ہے، اور دوسرا حقیقت یہ ہے کہ ساروں کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے اب تک ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بند رکھا ہوا ہے اپنے پاس، جو کہ پاکستان آنا چاہتے تھے، یہ ان کا کہنا ہے۔ چلیں اب کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ بات کر لی کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور وفا بھی ہر دنیا میں ہر جگہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، افغانستان ہمارے بھائی رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور بھائی ہمارے ہمیشہ ہوں گے، تو اس لحاظ سے افغانستان کو پہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی کمی ہے، اور وہ کیسے کہ جو قبائل وہاں ہیں، شیرماری ہیں ادھر، وہاں ہمارے کاکڑز ہیں، وہاں ہمارے اور بہت سے ٹرائبز ہیں جو کہ دونوں سائڈوں پر ہیں، دونوں سائڈوں کے اکابرین کو ملایا جائے، بتایا جائے ان کے مطالبات جو ہیں وہ تو خیر پاکستان نہیں مان سکتا ٹی ٹی پی کے، تو لہٰذا پاکستان کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کے دائرے میں رہتا ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ قوانین یہاں نہیں کر سکتا انٹروڈیوس جو کہ سعودی عربیہ جس کو آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے۔ تو لیکن جو ہے خاص طور ٹرائبل ایلڈرز کو نہیں ہمارا ہے، ہمارے ایک بڑے فعال قسم کے صادق صاحب ابھی انوائے دوبارہ بنے ہیں، ان کی کافی گرفت ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ایک یہ یورپین یونین، برطانیہ اور امریکہ نے بھی کنسرن شو کیا ہے کہ جی ملٹری کورٹس کے تحت سویلینز کو سزائیں جو دینے کا معاملہ ہے، ایک تو جی ایس پی پلس پہ تو یہ پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کیا خیال سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی ویل بی ایبل ٹو ہینڈل دس ایشو ایز ویل؟ Match with our diplomatic efforts. Our diplomatic efforts have to match with our action. وہ ذرا تھوڑی سی میچنگ میں ابھی کوئی جب تک رہے گا اس وقت تک، اگر ہمارا جی ایس پی پلس کا معاملہ ہوتا ہے، دو ہی جگہ ہے ہمارے، باقی جگہ پر تو ہم ہر جگہ مال زیادہ آمدتے ہیں اور بیچتے کم ہے ان کو۔ یہ صرف ہمارا سب سے بہترین ڈیسٹینیشن جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے بعد یورپ ہے۔ اگر جی ایس پی پلس کا ہمارے پاس یہ معاملہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا یا انہوں نے ختم کیا، تو اب پہلے سے ایک گرداب میں ہے، اکنامک گرداب میں ہے۔ 146 ارب روپے کا ہمارا ایکسٹرنل قرضہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہمارے پاس انٹرنل قرضہ ہے، تو ہمیں کچھ سوچ کے ناخن خود بھی لینے چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے راستوں کا تعین کرنا چاہیے۔ جی صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔